अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान आउट और इंडिया इन होता नज़र आ रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी साबका धमकियों को दोहराते हुए एक बार फिर खबरदार किया है कि पूरे मुल्क को एक ही रात में तबाह किया जा सकता है और वो रात शायद आज ही की रात हो। इस्तांबुल में इसराइल के कौंसल खाने के करीब फायरिंग की इत्तलाहात हैं, उस पर भी अपनी बात करूंगा। इमरान खान के तोशा खाना केस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा, अगर वक्त बचा तो। बहुत ख़ास व्लॉग होगा। आपसे मेरी गुजारिश होगी, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है। हकीकत की दुनिया में रहने के लिए ज़रूर मेरे हम सफ़र बनिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए। पाकिस्तान में वक्त के फिरौनों यजीदों ने मेरी आवाज़ और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए यह भी ज़रूरी है कि कुछ कमेंट्स भी कर दिया करें। जी मेरे दोस्तों, आगाज़ करते हैं। इसराइल की वजारत ख़ारजा का कहना है कि वो इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाने के करीब फायरिंग की जो वाक़या पेश आया है उसका जायज़ा ले रहे हैं। इससे पहले अगर ये वाकई किसी इजरायली हदफ पर हमले की कोशिश थी ईरान की तरफ से, जैसा कि तुर्क मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है, तो यह दिन दहाड़े की गई एक इंतहाई बेबाक कोशिश थी। पाकिस्तान के हवाले से बात यह है कि जो मुज़ाकरात का अमल पाकिस्तान ने कहा था उसने शुरू किया है। टेलीफोनिक राब्ते पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने और पाकिस्तान के नायब प्रधानमंत्री ने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर आसम ने ईरान ने पाकिस्तान पर ट्रस्ट करने से इनकार किया है। मेरे ख्याल में ऐसा ही है, जो अंदिए मिल रहे हैं। एक तरफ तो ईरान ने थैंक यू, तो कोई भी आदमी, ये तो एक रूटीन का अखलाकी तौर पर थैंक यू तो कहा जा सकता है, लेकिन ईरान को जो मुतालबे पाकिस्तान लेकर गया है, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को अमेरिका को पहले ही ये बता देना चाहिए था कि ये मुतालबे जो आप कर रहे हैं, ये मुतालबे तो नहीं माने जा सकते। अमेरिका का मुतालबा है कि ईरान की पासदारान इनकलाब, ईरान की सियासी क़यादत जो है वो अलग हो जाए। अमेरिका का कहना है कि वो शहंशाह ईरान को दोबारा वापस आके वहाँ पर बादशाही पे बैठा दे। तो अमेरिका का ये भी कहना है कि ईरान के तेल के ज़खायर उसके काबू में दे दिए जाएं, और साथ ये भी कहना है कि उसके न्यूक्लियर जो आर्सनल्स हैं, हालांकि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार तो हैं ही नहीं है, जो कुछ है वो न्यूक्लियर एनर्जी अगर करना चाहते हैं तो वो भी सारा अमेरिका के अब ये कंट्रोल में दे दिया जाए। पाकिस्तान को चाहिए था कि ये अमेरिका को कहते, इस कदर न डरो, तुम उसे नोबल इनाम दो, तुम उसे सल्यूट करो, तुम पाकिस्तान के कीमती हीरे जवाहरात और पत्थर उठाकर अमेरिका को दो। अमेरिका के सदर की दहशतगर्दी करे वो, तो उसे अमन का पैगंबर कहो, उसे इंसानियत का सेवियर कहो। ईरान तो ये बात नहीं मानेगा। तो चाहिए तो यह था कि ये अमेरिका वालों को कहते कि बाबा, आगे भी वो इंसान के बच्चे बैठे हैं, वो आपके ये मुतालबे तो तस्लीम कर ही नहीं सकते, ज़रा नीचे आओ, ज़रा नीचे आओ, ऐसी बात कोई करो जो ईरानियों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। और ईरानियों ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। देखें, ईरान एक खुद मुख्तियार मुल्क है, उसने अमेरिका से कोई तकाजा नहीं किया। एग्रेशन अमेरिका ने की है, इसराइल ने की है, उन्होंने आकर ईरान पर हमला किया है। तो चाहिए तो यह था कि उनको अपोज किया जाता पाकिस्तान की जानिब से। चाहे जाए कि पाकिस्तान अपोज करता, पाकिस्तान तो उनका हमायती नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पर। दूसरी तरफ खलीज के मुल्कों ने भी पाकिस्तान ने झूठे, कभी ऐसा वादा ना करो जो पूरा ना कर सको। पाकिस्तान की ये मौजूदा क़यादत ने झूठे वादे किए हैं अपने अरब भाइयों के साथ, UAE वालों के साथ, कतर वालों, कुवैत वालों, सऊदी अरब वालों के साथ। सऊदी अरब पर हमला होगा तो हम पर हमला होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अब अरबों ने आंखें चुराई हैं, उन्होंने कहा पहले हमारे पैसे वापस करो। क्यों? अरब चाहते हैं कि हमले अरब, अच्छा अरब खुद हमला क्यों नहीं कर रहे हैं वापस ईरान पर? ईरान अगर ईरान ने कतर पर हमले किए, कुवैत पर, यह भी एक सवाल है, मेरे पाकिस्तानियों इस पर ज़रा गौर करना। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, ईरान ने अफ़गानिस्तान पर, टर्की पर, उसके साथ जिनकी सरहदें हैं, उसने इराक़ पर हमला नहीं किया, उसने सीरिया पर, शाम पर हमला नहीं किया, टर्की पर नहीं किया। ईरान ने हमले किन मुल्कों पे किए हैं? UAE पर किया है, कतर पर किया है, कुवैत पर किया है, और बहरैन पर किया है, और सऊदी अरब पर किए हैं। यही है ना। क्यों हमले किए हैं? क्योंकि अमेरिका इन्हीं मुल्कों से में उसके अड्डे हैं जहाँ से वो ईरान पर हमला कर रहा है।
اب ظاہر ہے ایران تو وہیں حملہ کرے گا جہاں سے اس پر حملہ ہو رہا ہے. پھر اگر ایران نے حملہ کیا ہے سعودی عرب پر تو سعودی عرب والے ایران پر حملہ کر دیں. ایران نے قطر پر کیا ہے قطر والے بھی کرو. ہمارا اس میں کیا لینا دینا ہے یار؟ ہم تو کہتے ہیں نہ کرو لڑائی، اگر کرنی ہے تو خود کرو. اب سعودی عرب والوں سے، متحدہ عرب امارات کے شہزادوں سے، شیخوں سے ہمارے حکمرانوں نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں کہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری جگہ جا کے لڑیں گے، کیونکہ پاکستانی فوجی کی، پاکستانی نوجوان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی مرنے کے لیے. دنیا میں UN کے چارٹر کے نیچے بھی سب سے زیادہ امن فورسز کی صورت میں جا کر دوسرے ملکوں میں مرنے والے دنیا میں ریکارڈ ہے پاکستانی ہے. بھائی ہم نے ٹھکا، ہم اپنے ملک میں امن قائم کرو، خدا کے لیے خیبر پختونخوا میں امن قائم کرو، اپنے بلوچستان میں امن قائم کرو. تم افریقہ کے ملکوں میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال دو. اب عربوں کے ساتھ ہماری یہ ڈیولپمنٹ تھی، یہ سوچ تھی کہ ہم ان کی جگہ جا کے لڑیں گے. اب جب جنگ شروع ہوئی ہے تو پاکستان کے عوام کا جو رد عمل آیا ہے وہ تو مکمل طور پر آپ کو نظر آتے ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں. انہوں نے اہل تشیع اور سنی مسئلہ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام ہوا، کامیاب نہیں ہوا. اہل تشیع کے حوالے سے کہا کہ ایران چلے جاؤ. اب یہاں پاکستان کے سنی اہل تشیع کے ساتھ اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ، یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اہل تشیع بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں، دیوبندی بریلوی بھی اکثریت اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، ہمیں آپس میں اب نہیں لڑنا. پہلے ہوتا تھا، اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب ماشاءاللہ اتحاد پیدا ہوا ہے. اب جنگ ایران پر حملہ ہوا ہے، پاکستان میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے ایران کی حمایت میں امریکہ کے خلاف. اہل تشیع کے وہ زیادہ تھے، پروٹیسٹر تھے، 35 لوگوں کو مار دیا. اب یہ خبریں ایران تک بھی جاتی ہیں. ایران کو کراچی میں 6-7 لوگوں کو مار دیا، اسلام آباد میں 6-7 لوگوں کو، گلگت بلتستان میں، سکردو میں. تو وہ 35-36 لوگ جنگ کے دوسرے دن جو شہید ہوئے ان کی خبریں ایران تک بھی جاتی ہیں کہ ایران کی حمایت میں اگر پاکستان میں بولے تو پاکستان کی سرکار، عاصم منیر کی، شہباز شریف کی سرکار ان پر گولیاں برساتی ہے. یہ بات، یہ نقطے والی بات ہے، ذرا سوچئے گا. تو ایرانی کیا اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ تمہاری ہر بات میں اندھا دھند یقین کریں گے؟ اس لیے ایرانی اس مذاکرات میں، اب ایرانیوں کے آؤٹ ہونے کے ساتھ ہی انڈیا کے وزیر خارجہ نے ایران کی وزارت خارجہ سے بھی رابطے کیے ہیں، UAE کے ساتھ بھی رابطے کیے ہیں. لیکن یہاں پر دوغلا کردار ہے. انڈیا کی دوستی تو اسرائیل کے ساتھ ان سے زیادہ ہے، لیکن انڈیا کا مستقبل میں، انڈیا والے سوچتے ہیں کہ مستقبل میں ایران سے ہمیں کیا مل سکتا ہے اور اسرائیل سے کیا مل سکتا ہے. اگر ایران کی حمایت کریں تو کیا ہوگا؟ ویسے تو انڈیا کی حکومت نریندر مودی وہ پکے اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ ایران کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن مفادات ان کے ایران کے ساتھ، بندر عباس کو لے لیجئے، اور گیس اور پیٹرول کے حوالے سے بھی ان فیوچر ان کے ایران کے آگے وہ پھنسے ہوئے ہیں. ایران کے پاس بہت بڑے آئل اور گیس کے ذخائر ہیں، تو ایران کوئی معمولی ملک نہیں ہے. تو انڈیا والے یہ بھی سوچ رہے ہیں. تو انڈیا والے کی مثال تو وہ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو وہ دونوں طرف وہ کھیلنے کی کوشش، وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے کی کوشش کرے گا. اب انٹری ضرور ماری ہے پاکستان کو آؤٹ کرنے کے لیے کہ کیونکہ پاکستان کی یہ بڑی بات ہوتی ہے، ہم ان حکمرانوں کی کتنا ہی اختلاف بھی کریں لیکن ان کی اچھی بات کو ہمیں اچھا بھی کہنا چاہیے. اگر وہ ان کو یہ کامیابی مل جاتی، کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے، ان کی نیت میں کھوٹ ہے، یہ پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں وہ کرنے کے لیے، مٹی ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اگر یہ خلوص نیت کے ساتھ کرتے تو یہ جنگ، آپ یقین کریں آج عمران خان ہوتا یہ جنگ کبھی بھی نہ ہوتی. جنگ سے پہلے بہت کچھ، کیونکہ جنگ سے پہلے 2-3 مہینے تیاریاں ہو رہی تھی. تم کہاں سوئے ہوئے تھے، کہاں مرے ہوئے تھے. تم جا کے سعودی عرب والوں کو کہتے، سعودی عرب کے شہزادے کو کہتے کہ بھائی ایران پر حملے میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ایران ہمارا پڑوسی ہے، وہ بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم تمہاری وجہ سے ایران کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کر سکتے. تو شاید سعودی عرب والوں کو بھی یہ کہتے کہ امریکہ بہادر تمہارا اتنا اچھا دوست نہیں ثابت ہو سکتا، تم امریکہ سے دوستی کے بجائے ایران کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری دشمنی، اچھا یہ خلیجی ملک ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے قطر کی ایران کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟
کوئی وجہ ہے, کوئی سالڈ ریزن. دیکھیں پاکستان انڈیا کی دشمنی ہے, ایک وجہ ہے کشمیر, ایک مسئلہ ہے نا. اب ایران کے ساتھ سعودی عرب کی دشمنی کیا ہے, وجہ بتائی جائے. سعودی عرب والوں سے یہ ہمارے حکومت, عمران خان ہوتا تو وہ پوچھتا. اچھا کویت کے ساتھ ایران کی کیا دشمنی ہے, یو اے ای کے ساتھ عمران کی کیا, ایران کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے ہی نہیں ہے. پھر آپ امریکہ کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ کو اڈے دے رہے ہو کہ ایران پر حملہ کرے, تو اس کے جواب میں تم کیا سمجھتے ہو کہ ایران والے تم پر پھولوں کی آبیاری کرے, آپ پر پھول پھینکیں گے, وہ میزائل ہی پھینکیں گے. اچھا ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ سوتروں کے انوسار اللہ کرے یہ ہو, بہت بڑی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں ایرانی قیادت کو گالیاں دی ہیں, آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کر رہے ہیں, تنو نظر تے آ رہا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی گالیاں دے رہا ہے, اپنا سلیمان کو بھی, محمد بن سلیمان کو بھی گالیاں دے رہا ہے. اور وہ گالیاں جو دے رہا ہے مجھے شرم بھی آتی ہے. وہ گالیاں میں آپ کو اتنی گندی گالیاں دے رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے, کچھ بچیاں بھی مجھے دیکھتی ہیں, کچھ بہنیں ہیں, اب خود سن لیں. میں ڈونلڈ ٹرمپ والی گالیاں آپ کو سنوا, مطلب ہے وہ میں گالیاں دینا تو دور کی بات ہے, اللہ معاف کرے, میں وہ نہیں سنا سکتا. لیکن اتنی بےہودہ گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اب اس نے سعودی شہزادے کو بھی گالیاں دی ہیں اور سارے عربوں کو گالیاں دی ہیں, ان کو قائل کہا ہے, اور آگے کے لفظ میں نے کہا میں بتا نہیں سکتا کہ اس نے کتنی گندی زبان استعمال کی ہے کہ یہ تو انسان کے بچوں میں شمار ہونے کے قابل نہیں ہے. اب سعودی شہزادے کے نے بھی اندرون خانہ یہ بات محسوس کرنی شروع کی ہے, اور وہ اب نکلنا چاہتا ہے, امریکہ سے گیپ کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف دبئی کے جو شہزادے ہیں, جی میرے دوستو, دبئی کے شہزادے کا تو کل باقاعدہ واضح طور پہ یہ بیان آیا ہے یو اے ای کا کہ اگر ایران نے یہ جنگ ختم نہ کی تو ہم امریکہ کو اور زیادہ سپیس دیں گے اپنے ملک میں. پھر امریکہ کی اہمیت عرب ملکوں میں اور بڑھا دی جائے گی. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری یہ ملک جو ہے یہ ساورن کنٹریز ہیں, یہ ساورن مسلم ملک ہیں, یہ خود مختار ملک ہیں, یا یہ امریکہ کے غلام ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. تو یہ کہانی ہو گئی اس طرح سے. اب ایک اور بہت بڑی جو چیز ہے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اچھا پاکستان کے حوالے سے میں بعد میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, جلدی بات کرنی ہے. انقرہ میں اسرائیلی سفارت خانے اور استنبول میں بھی اسرائیل کے قونصل خانے کی سیکورٹی سخت کی گئی ہے, حملے ہوئے ہیں, اور وہاں سے 3 لوگوں کی ہلاکت کی خبر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایران سے شعلے نکل کر وہاں تو پہنچ گئے ہیں. اب اگر آج رات کو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے بڑا حملہ ہوتا ہے, تو اس کے بدلے میں میرا پچھلا ویلاگ دیکھیے گا, ایران کیا کرے گا. ایران کے پاس بھی یہ اندیے ہیں کہ ان کے پاس ایسے میزائل بھی ہیں جو ڈائریکٹ امریکہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جب ایران پر نیوکلیر حملے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں مختلف چینلز پر, تو ایسی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد تو یہ تو ہوگا, ایران آگے سے رد عمل تو دے گا, اور رد عمل میں پھر ہمارے جو عرب بھائی ہیں ان کی بھی تھوڑی بہت وہ اپنی طرف سے کرے گا, جو بھی اس سے ہو سکا بن پڑا ایران اپنے ڈیفنس میں, اور یہ اس کو حق بھی ہے. میں نے انڈیا کے ان اور پاکستان کے آؤٹ ہونے کی بات کی. دیکھیے عمران خان اس وقت اتنا مسئلہ بھی نہیں تھا. عمران خان کے دور میں آخری 6 مہینوں میں پاکستان کی اتنی بڑی اہمیت تھی دنیا بھر میں. یہ OIC کس لیے ہے بھائی؟ عمران خان صاحب نے, دیکھیے عمران خان نے اپنے اقتدار کے آخری 6 مہینوں میں 2 بار OIC کی, اور 57 ایک میں 49 اسلامی ملک آئے, 4-5 ملک کسی وجہ سے نہیں آ سکے, اور دوسرے میں 57 اسلامک کنٹریز کو اسلام آباد میں اکٹھے کیا, ہوسٹ کیا, یونائٹ کرنے کے لیے یہ کردار ادا کیا تھا. ہمارا آج کا وزیر اعظم کیا کردار کر رہا ہے, آج کا آرمی چیف کیا کر رہا ہے, آج کے جو بھی ہمارے لوگ صاحبان اقتدار ہیں وہ اسلامی دنیا کی یکجہتی کے لیے, اسلامی دنیا کے اتحاد کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اس پر ظلم کیا جا رہا ہے. ایران نے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا, ایران پر حملہ کیا گیا ہے. وہاں پر پہلے حملے میں معصوم بچوں کو, اسکول کی مدرسے کی بچیوں کو مار دیا ہے, اور ان کے لیے مغرب سے آوازیں اٹھی ہیں.
ایران کی یونیورسٹیوں پر حملے ہو رہے ہیں، عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایران پر ہونے والے ان مظالم کے خلاف ان جنگ کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں۔ ان مظالم کے خلاف مغرب سے جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم بند کرو۔ پاکستان واحد ملک ہے، وہ بجائے یہ کہ امریکہ کو کہے کہ یہ ظلم بند کرو، یہ حملے بند کرو، کیوں حملہ کیا، وہ مذاکرات کر رہا ہے۔ اس لیے انڈیا کی انٹری ہو رہی ہے، اور پاکستان دیکھیں آپ کے چہرے پہ جو دوہرا نقاب ہوتا ہے وہ ایک دن آپ یہاں ہو جاتے ہیں، ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اب ایکسپوز ہو رہے ہیں، تیزی سے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر انڈیا کی انٹری کیا ہے؟ انڈیا پہلے تو خاموش رہا، وہ دیکھتا رہا۔ پھر انڈیا میں پاکستان وہ ملک ہے سب سے زیادہ آئل کی، اس پہ میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ دنیا کے کسی ملک میں آئل کی پرائسز نہیں بڑھی، ابھی جنگ بھی نہیں شروع ہوئی، سب سے زیادہ آئل کی پہلے 55 روپیز، اور اب تو آئل کی پرائسز 500، دیکھیں 500 سے بھی ڈیزل اوپر ہے، اور پیٹرول پہلے کر کے پھر تھوڑا سا کم کیا کر کے پیٹرول بھی آپ 500 کا ہی سمجھو۔ دنیا میں کسی ملک میں اتنی لمبی چھلانگیں نہیں لگیں، کسی ملک میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جو پاکستان میں کیوں ہوا، نیکسٹ ولاگ میں کروں گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں، تو میری آپ سے ایک بار پھر یہ گزارش ہوگی، جو دوست مجھے دیکھتے ہیں، کافی دوست ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، بیل آئیکن نہیں پریس کرتے، تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ولاگز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ موصول کرتے رہیں، اور کومنٹ ضرور لکھا کریں تاکہ جو ڈیجیٹل فائر وال ہے اس کے اثرات سے یہ آپ کا چینل محفوظ رہ سکے۔ اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو، اللہ عالم اسلام کا محفوظ و نگہباں ہو۔ اپنا خود خیال رکھیے گا، ملک پاکستان میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ حافظ۔